अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम दिन आज का बुध के रोज़ 15 मई, और ठीक एक दिन पहले कि जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सहूलत फराहम करने के लिए कहा कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने दलाइल दे सकते हैं नैब तरामीम के केस में, वो पिटिशनर हैं, तो उनको पेश किए जाने की जब बात हो रही है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्हें पेश किया जाए और शायद पहली बार 10 महीने के बाद अवाम उनको देखने में कामयाब हो सकेगी, उनकी कोई झलक, उनकी आवाज़ सुन सकेगी। लेकिन इससे पहले ही हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ डेवलपमेंट्स आज हुई हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये तय कर लिया गया है कि टोटल ही अदालती निज़ाम को मफलूज करना है। मैं ये लफ्ज़ इसलिए अदा कर रही हूँ क्योंकि अगर आज के दिन सारी ख़बरें आप सिर्फ अदालतों से देखें तो आपको पता चल जाता है कि अदालती मामलात से जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात को अगर इस तनाजुर में आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अदालतों को ताला लगाने का दिल चाह रहा है किसी को। अदलिया खड़ी होने लगी है, अदलिया ने स्टैंड लिया है, अदलिया ने कॉम्प्रोमाइज़ मज़ीद करने से इनकार किया है। कुछ जजेस हैं स्टिल जो नहीं उस तरह से खड़े हो पाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थोड़ा सब्सटेंस दिखा रहे हैं, स्पाइन दिखा रहे हैं, उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको स्टिल डराया धमकाया जा रहा है, किसी को किसी तरीके से और किसी को किसी और तरीके से। ये सब क्या हो रहा है इस पे मैं भी आपको डिटेल्स देती हूँ, लेकिन आज ही के रोज़ में इमरान खान साहब के सारी केसेस की समातें मुलतवी कर दी गई हैं। किसी से उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और एक तशवीशनाक सी सूरत हाल इसलिए भी है क्योंकि कल के रोज़ अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा का ये ट्वीट सामने आया, जिसके बाद तशवीश सबकी बढ़ गई कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो स्टाफ था, उनका जो पर्सनल स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन सबको चेंज कर दिया गया है। तो ये सब वाक़यात हैरत अंगेज़ तौर पर एक साथ रूनुमा हो रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से आपको कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँगी। इसके साथ साथ जनाब इन तमाम बातों के ऊपर जो आवाज़ उठाते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं होते, और अहमद फरहाद साहब जो बार बार ये आवाज़ उठाने वालों में शामिल रहे हैं और हाल ही में जो ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में वाक़यात हुए उनको रिपोर्ट भी कर रहे थे, उनको भी उठा लिया गया। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जनाब अब जो गवर्नर वज़ीर आला जो केपी के हैं उनकी लड़ाई जो है वो किस तरफ जा रही है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ है जी आज के इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इमरान खान साहब के आज मुख्तलिफ केसेस थे। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट में उनकी साइफर केस की समाअत होना थी और कभी इम्कान था कि आज के रोज़ ये समाअत मुकम्मल हो जानी है। दूसरी तरफ उनकी इद्दत केस की समाअत थी। वहाँ पर सूरत हाल ये हुआ कि जो उनके वकील हैं, मैंने कल ही के रोज़ आपको कहा था कि इद्दत केस की समाअत है और पता नहीं अब की बार वकील गैर हाजिर होगा या जज गैर हाजिर होंगे। तो इस दफ़ा बारी थी वकील के गैर हाजिर होने की। तो वकील जो हैं जी खावर मानिका साहब के, जो तड़प रहे हैं कि जी उनको रुजू करने का हक़ नहीं मिला 6-7 साल बाद, जिनको अपनी बीवी की इतनी याद सताई कि उस पर जो जहाँ का गंद और कीचड़ उछाल कर ये रोना रो रहे हैं कि जी मैंने उससे रुजू करना था। तो रुजू आपने किस मुंह से वैसे करना था? जो कुछ आपने उनके बारे में कहा, जो इल्ज़ामात लगवाए हैं, उसके बाद भी आप उनसे रुजू करना चाहते थे। तो बहरहाल उनके जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, वो बैरून मुल्क चले गए हैं। अदालत को ये बताया गया कि जी बैरून मुल्क 2 हफ्ते के लिए वो चले गए, जिसके बायस अब कम से कम अगला जो ये महीना है उसी में जाके समाअत हो सकेगी इस केस की, यानी उनकी तरफ से जो समाअत है। बाकी सलमान अकरम राजा मौजूद थे तो उन्होंने जवाबुल जवाब पर अपने दलाइल दिए हैं, और मैंने आपको बताया था कि सज़ा मुअत्तली के बजाय मेरिट के ऊपर ही फ़ैसला सुनना शुरू कर दिया था सेशन जज ने, और इस वजह से जो फौरी एक फ़ैसला आ सकता था कि चलें जी इनको सज़ा मुअत्तल करें और उसके बाद मेरिट पर फ़ैसला होता रहेगा जब भी होगा, लेकिन वो नहीं किया गया और मेरिट पे सुना गया। उसकी वजह यही थी कि समाअत को तवील किया जाए, उसमें ताख़ीर की जाए और उसके बाद फिर उस समाअत को होने ही ना दिया जाए। और उसके लिए फिर आपने देखा कंटिन्यूसली जो बहाने बन रहे थे, कभी वकील नहीं आ रहा, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। किस्सा मुख्तसर, अब जी वकील साहब को ही 2 हफ्ते के लिए बाहर भेज दिया, मज़ीद टाइम गेन कर लिया गया। साइफर केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई। कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मसरूफ़ है, चैम्बर वर्क करेंगे आज और कोई केस की समाअत नहीं करेंगे। कुछ लोग वैसे ये खबर दे रहे हैं कि उन्होंने जो ज़मानत का केस सुना था अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें
دلائل مکمل ہو کر فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا تو اس کا فیصلہ تحریر شاید کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ تو صرف قیاس رائے ہو سکتی ہے، لیکن خبر اس طرح کی کچھ رپورٹ ہوئی ضرور ہے. بہرحال وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں، لہٰذا وہ سائفر کیس کی سماعت نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس، اسی کیس یعنی القادر ٹرسٹ کیس ہی کی جو ٹرائل چل رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، آج اس کے اندر بھی سماعت ہونا تھی. لیکن وہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوئے ہیں جس پہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. پہلے تو جی یہ ہوا کہ کل کے روز ان کی بہنوں سے ملاقات ہوا کرتی ہے، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور بتایا گیا کہ جی سخت سیکیورٹی خدشات موصول ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی. وکلا کو نہیں ملنے دیا، بہنوں کو نہیں ملنے دیا. اب آج کے روز جب سماعت ہونا تھی تو آج جج صاحب وہاں پر آئے، انہیں بتایا گیا کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے آج کی سماعت ہی نہیں ہو سکتی. تو آج کے دن اور کل کے دن بھی عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، آمنا سامنا نہیں کرایا جا رہا. تو آج یہ سماعت جو اڈیالہ جیل میں ہونی تھی، جس کو بڑی تیزی سے کمپلیٹ کرنے کی ہدایت ہے بظاہر، تو وہ سماعت بھی آج ملتوی کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے کہ جی ان کے سٹاف کو چینج کیا گیا، اس کے بعد سارے اس بات کے اوپر پریشان ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ سیکیورٹی کا جو ایک سٹاف ہے عمران خان صاحب کا، اس کو تبدیل کیا گیا ہے. وہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب نے جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو بتایا تھا کہ آدھی رات کو وہ سٹاف چینج کیا گیا، اور جب انہوں نے اس بارے میں پوچھا، دریافت کیا، تو انہیں کہا گیا کہ وہ 2 ماہ کی چھٹی پر چلے گئے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے سب کی تشویش بڑھ رہی ہے. لیکن ویسے میری نظر میں یہ تمام چیزیں جو آج کے روز ہوئی ہیں، سیکیورٹی کا جو معاملہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کل کے لیے ایک جواز بنایا جا سکے کہ جی عمران خان صاحب کو نہ تو فزیکلی موجود کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور دوسرا کوشش یہ کی جائے گی کہ ویڈیو لنک پر بھی ان کو سامنے نہ لایا جائے. تو یہ اب پورے کبھی امکانات ہیں کہ وہاں پر ویڈیو لنک کا کوئی بھی بہانہ لگا دیں گے کہ جی لنک ڈاؤن ہے وغیرہ، اور ان پرسن پریزنس میں یہ کہہ دیں گے سیکیورٹی تھریٹ ہے، لہٰذا سامنے پیش بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پوری کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو کل پیش نہ کیا جائے. اور باقی جو ٹرائلز کی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسی طرح جو 9 مئی کے مقدمات اور دیگر مقدمات میں بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈران جو موجود ہیں لاہور ہائی کورٹس میں، انسداد دہشت گردی کورٹس میں آتے ہیں اپنے پیشیوں کے لیے، ضمانتوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، وہ چلتا جا رہا ہے ان کا جو معاملہ. وہاں پر بھی آج صورتحال یہ ہے کہ بغیر کارروائیوں کی سماعتیں ملتوی کر دی گئی ہیں. تو گویا عدالتوں کو ایک طرح سے مفلوج کر دیا گیا ہے، بالکل وہاں پر آگے معاملات نہیں بڑھائے جا رہے. کیونکہ اگر عدالتیں تو ان لوگوں کے خلاف فیصلے کریں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر عدالتیں میرٹ کے اوپر فیصلوں کی بات کرنا شروع ہو گئی ہیں تو اب ان عدالتوں کے لیے مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہمیں اب کنٹینیوسلی نظر آ رہے ہیں. ایک طرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے ایک پوری تحریک سٹارٹ کی جا چکی ہے، جہاں پر ایس این بھون گروپ جو کہ حکومت کا حمایت یافتہ گروپ ہے، اس کی سرپرستی میں وکلا نے احتجاج شروع کر دیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تحریک بھی شروع کر دی ہوئی ہے جس میں وہ چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں اور ریفرنس لانے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کے معاملے پر 6 ججز اور اپوائنٹ کیے تھے کہ 450 سماعتیں ہونی ہیں کیسز کی، تو 2 ججز ناکافی ہیں. تو 6 ججز انہوں نے اور اپوائنٹ کیے جو کسی طور بھی قابل قبول نہیں تھے. اس وجہ سے ان کے خلاف یہ تحریک شروع کر دی گئی ہے. اسی طرح انسداد دہشت گردی عدالتوں میں بھی جو ججز وہ اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انہیں اپوائنٹ نہیں کرنے دیے جا رہے. تو وجہ وہی کہ وہاں پر جو لوگ پھنسائے ہوئے ہیں 9 مئی میں، ان کو پھنسایا جا سکے. اب وہ اس بات کے اوپر اگر کمپرومائز نہیں کر رہے تو ان کے خلاف ایک الگ سے ہائی کورٹ نے تحریک شروع کر دی ہے، بار ایسوسی ایشن. ٹھیک، تو ایک طرف تو یہ کام ہے. دوسری طرف آ جائیں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ جو ججز ہیں اب وہ ووکل، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے 6 ججز نے یہیں سے خط لکھا تھا، وہ ووکل ہیں، اور ہر حربہ جو ان پہ آزمایا جا رہا ہے، جس طریقے سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، میسیجز دیے جا رہے ہیں، تھریٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہر چیز رپورٹ کر دیتے ہیں، جس سے اور شرمندگی ہوتی ہے اور آپ ننگے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اب آج کل آپ نے دیکھا اٹارنی جنرل صاحب پہلے آئے، پھر عطا تارڑ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے، اور آج فیصل وافڈا صاحب کو ان کے اوپر انلیش کر دیا گیا کہ وہ آ کر خوب ان ججز کے اوپر
تنقید بھی کریں، تضحیق بھی کریں، وارننگز دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور ہر طریقے سے ان کو پریشرائز کریں۔ آج بڑی خونخوار قسم کی پریس کانفرنس جو تھی وہ سینیٹر فیصل وابڈا صاحب نے کی، اور وہ کس کے ترجمان ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ کس نے ان کو بنایا؟ تگڑی پاکستان تگڑی پارٹی نے انہیں سینیٹر بنوایا، اور اس کے بعد وہ انہی کی ترجمانی ہمیشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ بھئی جا کے ججوں کو ذرا اڑا کے رکھ دو، تو آج وہ اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب ججوں کو اڑانے کے لیے آئے اور بڑی سخت باتیں کی انہوں نے، بڑی سخت پریس کانفرنس۔ زیادہ جو ان پہ غصہ تھا انہیں وہ جسٹس بابر ستار صاحب پر ہے، جو کسی طور جان نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہر چیز بیچ چوراہے میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو وہی ان کی پرانی بات کہ جی 15 دن پہلے میں نے خط لکھا تھا جج صاحبان کی سیکیورٹی، وہ سارے جو فائنینشیل معاملات اور یہ وہ جو ایشوز ان کے بارے میں انہوں نے نکالے ہوئے تھے، دوہری شہریت کا یہ وہ ہر چیز۔ تو وہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بھائی ہو آر یو، آپ کون ہیں بھائی، آپ کو تفصیلات فراہم کرتے پھریں ہم۔ اور ویسے واقعی آپ سوچیں کہ کیا ایسی وجہ تھی؟ جسٹس بابر ستار صاحب کوئی آج تو نہیں ہائی کورٹ کے جج لگے، اتنے سالوں سے وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو سب کو اب ہی کیوں پیٹ میں درد ہوا ہے کہ جج صاحب کی دوہری شہریت ہے؟ سب کو ابھی یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ بھائی جج صاحب جو ہیں وہ کوئی الزامات لگا رہے ہیں، تو وہ ان کی خود کی کیا معاملات ہیں، ان کے پاس کون سا کارڈ ہے، کس رنگ کا کارڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو سارے معاملات اب کیوں یاد آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اب جج صاحب جو ہیں وہ آپ کو پکڑ رہے ہیں وہاں سے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ ان کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں۔ اور آج جو فیصل وابڈا صاحب کی زبان تھی کہ اب کسی بس بہت ہو گیا، اب کسی نے پگڑی اچھالی تو اس پگڑی کا فٹ بال بنا لیں گے، جو بدماشی کرے گا اسے بدماشی سے جواب ملے گا، فوج کا تمسخر اڑانا بند کر دیں، یہ وہ بلا بلا۔ تو یہ جناب آج فیصل وابڈا صاحب آ کے ججز صاحب کو وارننگز دیتے پھر رہے تھے۔ بہرحال جج صاحب ان دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں، اور ابھی تک انہوں نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہے، ہم امید ان سے یہی کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی اسی طرح سٹینڈ لے کر رکھیں گے اور گھبرائیں گے نہیں۔ لیکن یہ سارا نظر یہی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جو عدالتیں ہائی کورٹس ہیں وہ اگر سٹینڈ لے رہی ہیں تو ان کے خلاف، ان کے ججز کے خلاف کس طرح سے جو ایک تحریک ہے پوری ان کے خلاف چلانے کے لیے پورے ارینجمنٹس کر لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جناب احمد فرحاد صاحب یہ مشہور باغی شاعر ہیں، جیسے کبھی فیض احمد فیض یا حبیب جالب صاحب ہوا کرتے تھے، آمریتوں کو للکارنے والے، کھل کر بات کرنے والے۔ تو احمد فرحاد صاحب صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور آزاد کشمیر میں پچھلے 4-5 دن میں جو واقعات ہوئے انہیں رپورٹ بھی کر رہے تھے۔ تو کل رات ان کو اچانک سے کسی نے آ کر گھر سے اٹھا لیا، اور ان کی اہلیہ نے اس بات کو کنفرم بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ جو لوگ آئے انہوں نے ساتھ ہی ساتھ CCTV فوٹیجز جو ہے وہ بھی ختم کر دیں، توڑ دیے کیمرے یا فوٹیجز بھی ریکارڈ ساتھ لے لیا، اور اس کے بعد سے ابھی تک انہیں کہیں اپیئر بھی نہیں کیا گیا ہے، کسی کورٹ میں انہیں نہیں لایا گیا ہے۔ تو اگر تو یہ گرفتاری ہے تو پھر انہیں کورٹ میں پیش کرتے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے، اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری اس میں دلائل دیں گی۔ وی ہوپ کہ اس کے اندر کچھ کلیئر بات پتہ چلے۔ احمد فرحاد صاحب کی ایک نظم غزل ہے بڑی زبردست، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، میں ایک دفعہ آپ کو پھر سے سنانا چاہتی ہوں۔ اس ساری شاعری میں انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ انہیں کیوں اٹھایا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو، وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو، اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو، یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو، اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ
ہماری حد پہ، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو. تو یہی وجہ ہے جی ان کو اٹھانے کی. اور احمد فرحات صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. وی جسٹ ہوپ کہ انہیں خیر خیریت سے بازیاب کر لیا جائے. لیکن پہلے بھی اس قسم کی آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں. بڑے لوگوں کو اٹھایا، بڑی سختیاں کی، سب کچھ کیا. اس سے فرق کیا پڑا؟ کیا ان کا نظریہ بدل گیا؟ یا ان کو دیکھ کر باقی لوگ خاموش ہو گئے؟ یا عزتیں بحال ہو گئیں؟ کیا ہو گیا؟ ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. تو ایک اور آپ نے اٹھا لیا، ایک اور صحیح. مقصد تو پورا نہیں ہوتا. پہلے آپ نے کیا حاصل کر لیا جو اب آپ حاصل کر لیں گے؟ لیکن بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، وی ہوپ کہ عدالتیں اس کے اوپر سخت جو ہے آرڈر پاس کریں اور انہیں جلد بازیاب کروایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان پہ الزام یہ ہے کہ جی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت غصہ اس بات پر بھی تھا کہ یہ آزاد کشمیر میں جو رپورٹنگ کی ہے اس میں کچھ غلط اطلاعات انہوں نے فراہم کی ہیں. کئی جگہ پر انہوں نے کہا کہ 13 افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ شاید اتنے افراد نہیں تھے وغیرہ. اول تو معلوم نہیں کہ ایگزیکٹلی کیا فگر ہے، اور اگر انہوں نے ایسا کوئی فگر کوٹ کیا بھی ہے تو اس کو ان سے بالکل آپ قانونی طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. اور یہ کون سی ویسے اتنی بڑی بات ہے؟ ہمارے ہاں تو دن رات چیزیں غلط رپورٹ ہوتی ہیں، تو کیا سب کو یوں اٹھا لیا جاتا ہے؟ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں بس اصل بات یہ تھی کہ غصہ کسی اور چیز کا تھا اور بس موقع ہاتھ لگے تو اس بندے کو اٹھا لو. یہ والی صورتحال ہے. آخر میں جی بس یہ بتا دیں آپ کو، جو گورنر اور وزیر اعلیٰ ہیں KP کے ان کے درمیان آپس میں نوک جھوک جاری ہے. اور پہلے ان کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے اسٹیٹمنٹس، پھر گورنر کی طرف سے اسٹیٹمنٹس، میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں گھسیٹوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا. تو یہ سب چل رہا تھا. اب وزیر اعلیٰ نے KP ہاؤس اسلام آباد میں گورنر کی انیکسی بند کر دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیبنٹ ہے KP کی، اس کی جو وزراء ہیں ان کو کوئی رہائش کے مسائل تھے، اس کی وجہ سے یہاں پر جو انیکسی ہے اس کا تحویل وزیر اعلیٰ نے اپنی تحویل میں اس کو لے لیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بلا وجہ کی ویسے بے ضرورت قسم کی حرکت ہے. کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، فضول بات ہے. اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ اور کل ہم سن رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب نے وارن کیا ہے. اور ادھر پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں یہ فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کے ساتھ مسلسل ان کی ایک چپکلش چل رہی ہے. کچھ تو لوکل پالیٹکس کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے حاصل کیا ہوگا؟ فضول میں میڈیا کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے تنقید کرنے کا کہ دیکھ لیں جی، یہ ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ایک غیر ذمہ دار سے گورنر وزیر اعلیٰ بنیں گے، اور وہی آپ حرکتیں کر کے ثابت کر رہے ہیں. تو بالکل ہی فضول حرکت ہے. اس طرح کی چیزیں نہ تو ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ اس سے آپ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سینسیبل کام کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو، اور بہت سارے چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ گورنر سے الجھتے رہیں. اس سے گورنر کتنا بڑا کوئی تھریٹ ہے اس وقت آپ کے لیے جو آپ ان کو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے.